बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सज्जाद हुसैन। नाज़रीन, जर्मनी में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अमरीकी सदर का हलफ उठाया तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को धमकियाँ भी दी, जिसमें पहली धमकी उनकी ग्रीनलैंड की तरफ थी और फिर बाद में उन्होंने जो यूक्रेन के सदर है उनको वाइट हाउस में बुलाकर कहा कि इस डील पर साइन करो। अभी रिसेंटली उन्होंने ईरान के मुतल्लिक भी बहुत बड़ा बयान दिया है, एक ख़तरनाक बयान दिया है। आज हम उस पर भी बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं उमर फारूक साहब, उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब। अच्छा उमर साहब, एक तो इंटरनेशनल सिनेरियो है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर भी अभी रिसेंट दिनों में जो एक डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर एक बड़ी अहम गिरफ्तारी की है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वो जो मोस्ट डिमांडेड पर्सन था उनको उन्होंने हवाले किया है CIA के, मतलब कि अमेरिका के हैंड ओवर किया है। और उस पर ट्रंप ने काफ़ी उधर बल्ले बल्ले भी हुई है उसकी, ट्रंप की वाइट हाउस में। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसका शुक्रिया अदा किया है इस गिरफ्तारी पर जो ट्रंप ने कहा। तो आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं, जो कि हमने देखा कि जो बाइडन के दौर में ये काफ़ी जमूद का शिकार थे, काफ़ी फ्रीज रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी, अपेरेंटली सजाद साहब, अगर तो ऑन द फेस ऑफ गवर्नमेंट्स हम देखें तो ट्रंप ने भी पाकिस्तान का थैंक्स अदा किया है। बड़े अरसे से एक ये कोल्ड चीज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ से चूँकि हम लोग तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात करते हैं सर, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जिसका नुमाइंदा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि हम इस चीज़ का मतलब उसको करते हैं, एंडोर्स करते हैं कि अमेरिकन्स ने हमारी यानी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो नुकसानात उठाए हैं, जिस तरह इस मुल्क का नुकसान हुआ है, उसमें अमेरिकन्स जो हैं वो हमारी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चलें, अगर ये ना भी ब्रेक थ्रू हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब अगर कहीं पाकिस्तान के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है अमेरिका को, तो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी थैंक्स किया है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थैंक्स किया है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन कोहॉर्ट्स चल रही हैं, मतलब एक उस पेज के ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ट्रंप का एक तो पाकिस्तान से मुतल्लिक उनका बयान बड़ा अहम था जो अभी उन्होंने कांग्रेस से खिताब किया 40 मिनट का। इसके बाद कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी एक डील भारत के साथ भी होने वाली है जिसके अंदर जो है वेपन्स वगैरह हैं और F-35 है। तो ये जो इम्बैलेंस होगा ये पावर्स का इस खित्ते के अंदर, उसको पाकिस्तान किस नज़र से देख रहा है? पाकिस्तान डेफिनेटली, देखें सर, इस वक्त पावर्स तो सिर्फ 3 ही है पूरी दुनिया में। एक अमेरिका है, दूसरी रशिया है, तीसरी चाइना है जी। और माशाल्लाह चाइनीज़ और पाकिस्तान जो है बड़ा अच्छे तरीके से हमारा आपस में उनके साथ एक है। इसी तरह रशिया के साथ भी हमारे कितने MOUs साइन हुए हैं। और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिकन्स भी आपका थैंक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक थोड़ा सा इम्प्रेशन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ नेगेटिव सा था। तो मेरा ये ख्याल है कि इस कदम के बाद पाकिस्तान की जो है ना खित्ते में थोड़ी सी पोजीशन अच्छी हुई है इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू। बाकी जहाँ तक ये है कि इंडियंस को हथियार वो दे रहे हैं, इस बारे में जब वो मिलेंगे फिर हम देखेंगे कि वो उनको क्या दे देते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ट्रंप बेसिकली एंटी वॉर है और वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इस खित्ते का तवाज़ुन बिगड़े, और चाइना भी नहीं चाहेगा इस खित्ते का तवाज़ुन बिगड़े, क्योंकि अब नेक्स्ट जो पावर है वो आपकी ट्रेड है, और ट्रेड जो है बाय सी भी नहीं है, बाय रोड्स अब ज़्यादा होनी है। आप देख रहे हैं ना जिस तरह आज़रबाईजान से रोड्स निकलती हैं। अभी मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस को मैं सुन रहा था, वो आज़रबाईजान हर दूसरे तीसरे हफ्ते वो चक्कर लगाते हैं। मसला ये है कि हमारा जो CPEC का रोड्स हैं वही आज़रबाईजान से और आगे यूरोप तक उसकी मार्केट्स ओपन होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि सर ये हम सारे कोलैबोरेशन में चलें। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आई भी तो हम भी अकेले नहीं हैं, और वतन की हिफाजत की जब बात आएगी तो वो भी देख लेंगे। लेकिन मसला ये है कि फ़िलहाल ट्रंप इज़ एंटी वॉर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एम्यूनेशन की छोटी सी खेप से पाकिस्तान को ऐसा कोई ख़तरा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सिर्फ फ्रंट हमारे साथ नहीं, उनका तो फ्रंट हर जगह ही खुला होता है। हाँ, वो चाइना के साथ भी अक्सर उनकी क्लैशेस नज़र आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो कुछ वार जो भी चल रही हैं उसको ख़त्म करेंगे, और वो ये जो रशिया और यूक्रेन की वार है इसकी भी जंग बंदी में वो अपना रोल अदा करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने काम भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने जब विज़िट किया है ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का, तो उसके अंदर उनकी डील तो नहीं हो सकी,
جو کہ انہوں نے منرل کا معاہدہ کرنا تھا, لیکن کافی سبکی کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور کافی میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو بھی وائرلز ہوئیں. تو آپ بتائیے گا کہ کیا ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا یوکرین اور رشیا کی جنگ بندی کروانے میں, اور یہ معاہدہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یا آپ کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے, یا معاہدہ کریں اور یا پھر جنگ بندی, ادروائز تھرڈ آپشن آپ کے پاس ہے نہیں یوکرین کے پاس, تو نیکسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں اس عالمی منظرنامے کو؟ سر وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, بڑا ایک انگلش کا مشہور فکر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ تھے زیلنسکی, وہ گئے تو اسی چیز پہ تھے کہ منرلز کا معاہدہ کر لیا جائے اور 50% کے اوپر کوئی ڈیل بن جائے جس میں وہ لوگ ڈرلنگ کریں, ڈگنگ کریں اور اس طرح, کیونکہ وہ ابھی تک ریسورسز ان ٹیپ ہی پڑے ہوئے ہیں, وہ ریسورسز ابھی ٹیپ ہوئے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جانا, تو وہاں وہ گئے تھے اور وہ جو ویڈیو سامنے آئی جو ہم نے دیکھی اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جو چیز پہلے پیچھے ہوتی تھی وہ فرنٹ پہ ہو گئی, یعنی کہ ڈانٹ سب کے سامنے پڑ گئی, سب کے سامنے ڈانٹ پڑ گئی. اس میں اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں اور پروگرام کی طوالت مجھے پتہ ہے ہوگی, بیسکلی یوکرین کو شے دینے والے بھی یہی تھے, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ جو پرانی امریکن ایڈمنسٹریشن تھی, وہ بائیڈن کہہ لیں یا کلنٹن کہہ لیں یا اس درمیان میں جو بھی گزری ہے, یوکرین کو تو شے انہوں نے دی ہے نا. یوکرین کس کی شے پہ سارا کچھ کر رہا. لیکن ٹرمپ نے جب آیا ہے تو اس نے آتے ہی ایک اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے اگینسٹ. اس نے کہا جی آئی ایم اینٹی وار, میں تو وار کروں گا ہی نہیں. اور اس نے یہی جو یوکرین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وار بند کر دو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, اگر تمہیں یہ لگتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے رشیا کو بھی اپنے اعتماد میں لیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب سے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں ینگ اسکول لیول سے, ہم نے ایک ہی چیز دیکھی ہے امریکن موویز میں, کلچر میں, اینٹی رشیا. وہ ایک طرح سے ایک عجیب و غریب اینٹی رشیا بھر دیا گیا ہے یورپ سے لے کے امریکہ تک. تو اب وہ جو سارا کچھ تھا, ویسٹرن میڈیا, ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ, وہ ساری کی ساری ٹرمپ کو جو ہے نا اپنے اینمی کے طور پہ دیکھ رہی ہے کہ یار یہ کون سا بندہ کہاں سے آ گیا, اس نے تو سارا چیز ہی ایک دم الٹ پلٹ کے رکھ دی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ایسا آدمی ہے, وہ اسٹریٹ اوے منہ پہ ہی بات کر دیتا ہے. اس نے صاحب زیلنسکی کو کہا کہ ہم تمہاری وار میں نہیں آئیں گے. اور اسی طرح ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں یورپ کے ساتھ, اب تو شاید میں نے سنا ہے کہ وہ نیٹو سے بھی اپنا جو ہے نا وہ کھینچ رہا ہے واپس. یعنی کہ نیٹو جو ہے وہ خالی یورپ کو لے کے آگے چلے, یورپ خود اپنے خرچے اٹھائے. یعنی کہ رشیا اور یوکرین کی وار اگر ہونی ہے تو یورپ ساتھ دے دے, میں تو نہیں دوں گا اس کا ساتھ. یعنی کہ پاسٹ پریزیڈنٹ سے ان کے جو مسٹیکس ہوئی ہیں, بائیڈن انتظامیہ کہہ لیں, وہ ٹرمپ اس کو اب اوور کم کرے گا. اور اس میں کوئی اور ٹرمپ کے ساتھ ہو نہ ہو, ٹرمپ اس میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایک چیز تو شیور ہے کہ ٹرمپ نے جو الیکشن سے پہلے کہا تھا اس کے عوام کے ووٹ اس کے ساتھ ہیں, وہ تو وار ختم کر کے ہی رہے گا. تو یوکرین وداؤٹ امریکہ از نتھنگ سر. تو میرا یہ خیال ہے کہ فیوچر میں آگے یورپ بھی بغیر امریکہ کے کچھ نہیں ہے. تو نیٹو سے اگر امریکہ اس کی سپورٹ بند کر دیتا ہے تو یہ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ اپ بیک ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ہو جائے گا اتنا آسانی سے؟ یہ ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم لوگ بھی فور کاسٹ ہی کر سکتے ہیں, حتمی رائے تو ہم نہیں دے سکتے. جب یہ آیا تھا نا 2015-16 میں ٹرمپ, اس وقت اس کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے مطلب وہ کرنا ہے. لیکن جب یہ 4 سال وائٹ ہاؤس میں رہا ہے, 5-6 سال وہاں پہ رہا ہے, تو اس کو یہ سارا ان اینڈ آؤٹ سمجھ آ گیا. اب یہ بہت پاورفلی واپس آیا, اور اس نے آتے ہی جو ہے نا, ابھی کون سا ایسا صدر ہے جس کو آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا اور اس نے پوری دنیا ہلا کے رکھ دی ہے ایک سیکنڈ میں. ادھر سے کینیڈا پریشان, ادھر سے وہ یورپ پریشان, ادھر سے آپ کا یوکرین پریشان. ہم بھی پریشان تھے, لیکن وہ خیر انہوں نے جی وہ بندہ دے کہ ہم نے کچھ ڈیل شیل. جی بالکل, ہاں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیٹو جو ہے بیسکلی تو چلتا تو سر فنڈنگس پہ ہی ہے, اور وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو ایک اینمی بھی آپ کو پتہ ہے ساری زندگی, جیسے کہ میرا ذہن جو کہتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ شاید رشیا ہی تھا. اور یوکرین ہو گیا, اور جو بالٹک اسٹیٹس ہیں لائک لتھوانا اور ایسٹونیا, یہ سارے رشیا سے آزاد ہوئے ہیں. تو اب یہ وہ اسٹیٹس تھیں جن کے اندر بڑے عرصے سے نا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کیوس تھا, ایک بے چینی پائی جاتی تھی. تو یہ کسی کے بیہسٹ پہ ہی ہو رہا تھا نا. تو اگر تو وہ امریکنس کے بیہسٹ پہ ہو رہا تھا تو پھر امریکنس نے تو سر اپنا ہاتھ کھینچ لیا پیچھے. لہٰذا اب یہ جو بالٹک اسٹیٹس ہیں یا جو یورپین کنٹریز ہیں, یہ سارے اب پریشان ہیں کہ یار اب اس بندے کا ہم نے کرنا کیا ہے,
کیونکہ یہ تو اینٹی وار ہے, اور اگر اینٹی وار بندہ بیچ میں آ گیا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہم سب کے کاروبار بند ہونے جا رہے ہیں. اچھا عمر صاحب, آخر میں بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کا کافی کلیش اور یہ جنگ بھی, ایون کہ انہوں نے ایک دوسرے ممالک کے اوپر حملے بھی کیے. ابھی ٹرمپ نے ایک اہم بیان دیا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا ایران کی جانب سے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. تو آپ کو ایٹ اینی کاسٹ جو یورینیم افزودگی ہے اور جو آپ کا ایٹمی پروگرام ہے اس پر آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک قسم کی دھمکی ہے. تو کیونکہ پاکستان کا یہ ایران اتحادی بھی ہے اور ہم ساتھ ہمسایہ ممالک بھی ہیں, اسلامی برادر بھی ہیں, تو اگر یہ معاملہ مزید کشیدگی طرف بڑھتا ہے تو پھر ہم کس طرف کھڑے ہوں گے, ہمارا جو پلڑا ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, ماشاء اللہ ہماری سعودیہ, ٹرکی جو ایلائز ہیں ہمارے بڑے اسٹرانگ ایلائز ہیں, چائنا ہے, تو ہم اتنا ہلکا نہیں ہیں جتنا کوئی سمجھتا ہے. دوسرا ہماری بھی پالیسی ایک شفٹ ہے, ہم بھی چیزوں کو چینج کرتے ہیں, ہم بھی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں. پاکستان بیچارہ خود دہشت گردی سے نپٹ رہا ہے, آئے روز ہمارے سولجرز مارے جاتے ہیں. تو وہ جو آپ نے اسرائیل کی بات کی ہے, اگر ٹرمپ کا یہ جو پہلو ہے نا, یہ بہرحال کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ پرو اسرائیل ہیں, اتنے پرو اسرائیل ہیں. لیکن کچھ 2 دن پہلے کی بات ہے غالباً, ایک بڑی اچھی ایک امید افزا, حوصلہ افزا خبر جو ہے نا میری نظر سے گزری, وہ یہ تھی کہ عرب جو کنٹریز ہیں انہوں نے غزہ بلڈنگ کا پروجیکٹ منظور کر لیا, جو کہ کوئی $52 ارب کا. جی آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے پچھلے دنوں ایک تھریٹ کیا تھا کہ میں غزہ کے اوپر جو ہے نا کر کے تو اس کو مڈل ایسٹرن ریویرا بنا دوں گا کیونکہ بہت خوبصورت جگہ ہے. صحیح کہہ رہا تھا, لیکن جو قبضہ کر کے ان کو بے دخل کرنے والی بات ہے وہ تو بہت ہی کنڈیمیبل بات. ان کی پھر ایک ویڈیو اے آئی کے ذریعے بھی جنریٹ ہوئی تھی جس میں وہ سارا ٹرمپ کے, تو اس کے بنا پہ عرب لیگ نے, OIC نے, یا جو عربوں کے جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے جو ساکھدار صاحب ہیں, انہوں نے کانفرنس کی کہ یار اس کا کوئی ہنگامی اجلاس اس کا کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے متفقہ طور پہ بیسکلی مصر نے یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس کو فلوٹ کیا کہ یار ہم کیوں نہ غزہ کی پٹی جو ہے جہاں پہ کوئی میرا خیال ہے 20-25 لاکھ بندہ رہتا ہے, وہاں پہ ہم ایک پیلسٹینین اتھارٹی کا قیام عمل میں لا کے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کریں. اب وہ کوئی $52 ارب کی کنسٹرکشن ہے. اس میں گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یورپ نے بھی اس کو جو ہے نا افرم کیا ہے کہ ہاں یار دس از گڈ ٹو گو. اب اگر اس میں ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں فارن منسٹر, انہوں نے بھی اوکے کیا ہے, باقی دنیا کے فارن منسٹرز بھی اس کو اوکے کر رہے ہیں, تو اگر سر غزہ کی یہ پٹی بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کا ان کا ایکزوڈس نہیں ہوتا ہے, بے دخلی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ ایک پیلسٹینین اتھارٹی کے قیام عمل میں آ جاتا ہے اور پراپر طریقے سے وہاں الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ زندگی نارملائز ہو جاتی ہے, تو نتھنگ لائک اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ٹرمپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, عرب کنٹریز آبویسلی OIC کے 57 ممبرز ہیں گیس, اس کے علاوہ باقی تمام ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک ہو کے کہا ہے کہ یار ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں 52 بلین روپیز جمع کر کے, تو غزہ ایک دفعہ ہو جائے گا تو سر ہم اپنی لائف ٹائم میں یہ پیس دیکھ لیں گے, تو اور ہمیں کیا چاہیے. باقی جہاں تک ایران کی سچویشن ہے, اللہ نہ کرے سر ایسی کوئی سچویشن آئے, ایرانینز بھی تھوڑا وائز ہوں گے. ہم غالباً اپنے دوسرے یا تیسرے پروگرام کے اندر ہم نے یہ چیز پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ اس وقت بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی آگے بڑھ کے ویسٹرن پاورز کے ساتھ الحاق کا کچھ سوچے, کیونکہ دیکھیں نا امیریکنس پالیسی میں بھی ایک شفٹ آ رہا ہے, یورپینز بھی اب اپنا سوچ رہے ہیں. ایکچولی سجاد بھائی 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی نا, تو یہ ساری پاورز اکٹھی ہوئی تھی کہ ہم اپنے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. وہ سینیریو اب چینج ہو رہا ہے, اب 3 ہی پاورز ہیں صرف, رشیا ہے, چائنا ہے اور امریکہ ہے. اب ان تینوں نے جو فیصلہ کرنا ہے نا وہی دنیا کا فیصلہ ہوگا. تو اب چائنا بھی آپ کے ساتھ ہے, رشیا بھی آپ کے ساتھ ہے, اور یہ کچھ عرب لیگ کے ملک کہہ رہے ہیں ہم غزہ کے اوپر بھی کچھ کنٹریز کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا, کرنا تو سر انہوں نے خود ہے کہ ایران کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ آگے نکل کے اس پیس پروسیس کا حصہ بنے. کوئی دیکھیں کہیں سینس پریویل کر سکتی ہے, تو اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم کہاں کام آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب وہ آپ دیکھیں جو MBS ہیں, جو محمد بن سلیمان ہیں سعودیہ کے پرنس, وہ کتنی چینجز لے کے آ رہے ہیں سعودیہ کے اندر. تو میرا خیال ہے جہاں ایک طرف جس طرح چینجز ہیں وہاں پہ کافی زیادہ لوگ کرٹکس بھی کرتے ہیں کہ یہ چینجز ہیں تو آپ یورپ کا ماڈل پورے کا پورے آپ ادھر لے کے آنا چاہ رہے ہیں عرب میں. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ایران کے اندر ہم نے دیکھا گزشتہ کئی ماہ سے کہ وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. کہ وہاں کا جو پریزیڈنٹ وہ تھے ابراہیم رئیسی, ان کا بھی اسی طرح تیاری کے اندر وہ بھی کہا جاتا ہے, پھر بے شمار قیادت کو انہوں نے ابھی
ان کا بھی ابھی جو مین ایرانین جو سپریم لیڈر ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی ٹائم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کہ امپاسبل تو نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پوری پارٹیسپیشن کرے گا اس خطے میں آ کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلا سال تو سجاد بھائی آپ اور میں ادھر ہی بیٹھ کے ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے اور ہر ماہ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا ایران میں, ایران کے اوپر بہت مشکل وقت تھا اس ٹائم. اتنا ایک ڈینجرس ٹائم گزرا تھا, کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ کوئی بڑی ہائی پروفائل کلنگ نہیں ہوتی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معصوم بے گناہ پیلسٹینینز مارے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ کچھ تھوڑا سا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وار کو روکا جائے. پھر بیچ میں تھوڑی سی اسکرمشز ہوئیں, کل بھی شاید اسرائیل نے کوئی ایسے چھوٹا موٹا سا اٹیک کیا ہے. اب انہوں نے جانا تو پیس کی طرف ہی ہے اور ایک بڑے پیس کی طرف جانا ہے, کیونکہ اب ہر وقت ڈسٹرکشن نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں نا, ٹرمپ جمپ ان کر گیا, وہ کہتا ہے میں سب کو یہاں سے نکال دوں گا. پھر اس کا آؤٹ کم تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کا ایک رزلٹ یا ریمیفیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب لیگ نے کہا نہیں ہم بلڈ کرتے ہیں غزہ کو, یعنی کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اب اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو جو ادھر پیلسٹینین میں جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہاکش ہیں, وہ بھی شاید تھوڑا سا اس چیز کا ساتھ دینا چاہیں گے کہ اگر عرب لیگ ہمیں بلڈ کرنے جا رہی ہے تو ہم بھی تھوڑی سی ہاسٹیلٹی کا جواب جو ہے ہاسٹیلٹی سے نہ دیں. دوسری طرف جو اسرائیل کر چکا ہے وہ نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا, کبھی نہ کبھی ان کو بھی پکڑ ہوگی, کیونکہ انہوں نے جو وار کرائمز کر دیے ہیں اور اتنا بندہ مار دیا ہے انہوں نے, مطلب ان کی بھی کبھی نہ کبھی تو پوچھ ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز تو اس وقت یہ ہے کہ جو نقصان چلتا جا رہا ہے اس کو تو پہلے روکو. جو پیچھے ہو گیا اب اس کی تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی, کبھی وقت آئے گا ان کو بھی وار کرائمز کا حصہ بنا کے ان کے اوپر بھی پراپر مقدمہ چلے گا, لیکن کم از کم ابھی جو کلنگ ہے اس کو روکا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جس طرح عرب لیگ اس چیز پہ اکٹھی ہوئی ہے کہ ہم غزہ کو بلڈ کریں گے, کنسٹرکٹ کریں گے, یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے اس خطے میں امن لانے کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ ایران اس کا حصہ بننا پسند نہیں کرے گا, وہ بھی جائے گا کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر دنیا امن کی طرف جا رہی ہے تو کیوں نہ اسلامی ممالک بھی ان کا ساتھ دیں, اور اگر انہوں نے کوئی تجویز بھی دی ہے تو ہمیں تو ڈیفینیٹلی امن چاہیے غزہ کا, فلسطین کا اور باقی جو کنٹریز ہیں. تو جنگیں تو خیر کسی ایٹ دیٹ اینڈ انہوں نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے, پر اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ورلڈ وار 1 دیکھ لیں, 2 دیکھ لیں, اور دنیا میں اور تاریخ کی جنگیں دیکھ لیں جس کا اس طرح, تو اس پہ ٹیبل پہ آنا چاہیے مذاکرات کی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.